साजिद सोमरो का नाम अफसानचों की दुनिया में एक मुकाम रखता है। उनका एक नया अफसानचा सुने, उन्वान है थर। ढेर सारा गोश्त, चावल, गंदम, दालें, सब्जियां, रोटियां और कई किस्म के खाने पीने की चीज़ें थीं। ये किसका रिज़्क़ है? मैंने फरिश्ते से पूछा। थर में रहने वाले लोगों का, फरिश्ते ने जवाब दिया। मगर थर के लोग तो भूख से मर रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं मिला, फिर ये कहाँ ले जा रहे हो? मेरे इस सवाल करने पर फरिश्ते ने कहा, दोज़ख में। अब हम सुनते हैं मोहम्मद इकबाल खुर्शीद का अफसानचा बासी। सुबह 5 अंडों का आमलेट बनाया, दोपहर में बिरयानी तैयार करनी थी, फिर पिज़्ज़े का प्रोग्राम बन गया। सबने मेरी कुकिंग की तारीफ़ की। मेज़ खाली हुई तो बचा हुआ खाना समेटा। बाजी ने पिज़्ज़े के चंद टुकड़े शॉपर में बांध दिए। जब हवेली से निकली, शहर पर ग़ुनूदगी तारी थी। मैं पोश इलाके की सड़कों से गुज़री, कच्ची बस्ती के एक मकान की दहलीज उबूर की। आवाज़ लगाई, जल्दी आओ, आज पिज़्ज़ा लाई हूँ। कोई जवाब नहीं आया। मेरे बच्चे कल का बासी खाना खाकर सो चुके थे। मोहम्मद जमील अख्तर नहायत उम्दा अफसानचा लिख रहे हैं। इससे कबल भी उनके अफसानचे सुना चुका हूँ। नया अफसानचा सुने, उन्वान है गैरत। वो जिस रोज़ पैदा हुआ, उसके बाप ने उसकी माँ से कहा, हमें इसे बड़े पुल से नीचे फेंक देना चाहिए कि ये एक ख्वाजा सरा है, तमाम उम्र का दाग। लेकिन हमारा खून है, उसकी माँ ने मुज़ाहमत की थी। हाँ, लेकिन गैरत भी हमारा जेवर है। लोग कहेंगे हिजड़े का बाप है। मुझे बताओ, मैं कैसे दुनिया का सामना करूँगा? लेकिन पुल से नीचे मत फेंको। अच्छा, ख्वाजा सराओं को दे आओ। उसका बाप उसे पहले ही दिन गुरु के घर छोड़कर आ गया था, और शायद वो किस्मत भी वहीं छोड़ आया था कि फिर उनके यहाँ औलाद ना हुई। अब दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके हैं और सारा दिन उनके कान दरवाजे पे लगे रहते हैं कि कब एक ख्वाजा सरा आएगा, दरवाजे पर दस्तक देगा। मोना शहजाद कनाडा में मुकीम एक अच्छी कलमकार, अच्छे अफसानचे लिखने वाली। उनका नया अफसानचा सुनी, करामत। शादा की सास ने आज भी बे औलादी के ताने दे देकर उसके जिगर को छलनी कर दिया था। अब वो चीख चीख कर उसे बदबख्त करार दे रही थी, क्योंकि वो पीर साहब के आस्थाने पर चिल्ला करने पर राज़ी नहीं थी। रही सही कसर अल्लाह व साया ने पूरी कर दी थी। उसने शादा को बांझ करार देते हुए इस बात का ऐलान किया था कि अगर शादा ने पीर साहब के आस्थाने पर रहकर चिल्ला न खींचा तो वो न सिर्फ इसके सामने दूसरी शादी कर लेगा, बल्कि उसको तलाक भी दे देगा। वो रात शादा पर भारी थी। सुबह उठकर शादा ने पीर साहब के आस्थाने पर रहकर चिल्ला खींचने की हामी भर ली।
آج 9 مہینے کے بعد شاداں کی گود میں جڑواں بیٹے تھے۔ اللہ وسایا اور اس کی ساس ملنے جلنے والوں کے آگے پیر صاحب کے باکرامت ہونے کے گن گا رہے تھے۔ شاداں کے ہونٹوں پر رہ رہ کر استہزائیہ زبردستی کی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ سر جھکا کر بے اختیار کہتی، واقعی باکرامت پیر ہیں۔ ایم مبین کا نام افسانچہ نگاری کی دنیا میں ایک بڑا نام مانا جاتا ہے۔ ان کا نیا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے درد کا اطمینان۔ جب گھر میں صرف 2 وقت کا راشن باقی رہ گیا تو اس نے سوچا اب کچھ کرنا چاہیے۔ دوسرے دن سویرے ہی اٹھ کر وہ اپنے کاموں میں لگ گیا۔ اسے کام کرتا دیکھ بیوی نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، چٹپٹی بنا رہا ہوں، چھولے بنا رہا ہوں۔ کس لیے؟ بیوی نے پوچھا۔ بیچنے کے لیے۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بیوی نے کہا، باہر نکلنے گھومنے والوں کو پولیس جانوروں کی طرح مار رہی ہے اور تم اس لاک ڈاؤن میں چٹپٹی بیچنے جاؤ گے، چھولے بیچو گے؟ آج اگر میں چٹپٹی بیچنے نہیں گیا تو کل سے ہمارا پورا خاندان بھوکا مرنے لگے گا۔ چٹپٹی تیار کر کے وہ اسے فروخت کرنے کے لیے نکل گیا۔ گلیوں میں وہ پولیس سے بچتا دھیمی دھیمی آواز لگاتا حسب معمول چٹپٹی بیچ رہا تھا۔ جو لوگ اس کے آلو چھولے کے شوقین تھے اس کی آواز سنتے ہی گھروں سے نکل آتے اور چٹپٹی خریدتے۔ وہ خوش تھا، چلو اچھا دھندا ہو رہا ہے، لیکن آخر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ ہی گیا۔ پولیس نے ڈنڈے مار مار کے اس کے جسم کو دہتا ہوا انگارہ بنا دیا۔ یہاں لوگوں کی جان کی پڑی ہو اور تم چٹپٹی بیچ رہے ہو؟ چلا جا، نہیں تو اندر ڈال دوں گا۔ کسی طرح وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ شام کو وہ اپنے ساتھ ضروریات زندگی کا جو سامان ملا خرید لایا۔ رات کو کھانا کھا کر جب وہ بستر پر لیٹا تو اس کا جسم دہکتا ہوا انگارہ بنا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے جسم پر پولیس کی مار سے بنے نشانات کو سہلانے لگا۔ یہ دیکھ کر بیوی نے پوچھا، بہت درد ہو رہا ہے نا؟ ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن یہ درد اس درد سے کم ہے جو تم لوگوں کو بھوکا دیکھ کر مجھے ہوتا ہے۔ اور اب سنتے ہیں صفدر علی حیدری کا افسانچہ انتخاب۔ یہ اس کی تیسری شادی تھی اور وہ تاحال اولاد سے محروم تھا۔ پہلی 2 بیویاں تو والدین کی مرضی سے گھر آئی تھیں کہ وہاں اپنے اختیار سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ تیسری بیوی اس کی پسند کی تھی اور حسن اتفاق سے پہلے ہی سال اس کے پیر بھاری ہو گئے۔ اب تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا دیا گیا۔ گھر والے بھی اس ناپسند شادی پر خوش تھے، لیکن جوں جوں ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب آ رہی تھی
اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی کہ 8ویں ماہ ہی وہ واش روم میں گر پڑی۔ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ بے تابی سے اچھی خبر کا منتظر تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے پاس آ کر کہا، سوری، ہم آپ کے بچے کو نہ بچا سکے۔ ہماری یہی ایک چوائس تھی، اور پھر ہمارے پاس وقت ہی کب تھا کچھ پوچھنے کا۔ اور ہاں، اب آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، کاش ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی۔ اس بار ہم نے ایک ہندی افسانچہ عورت ہونے کا مطلب منتخب کیا ہے۔ اسے اردو قالب میں رئیس صدیقی نے ڈھالا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں افسانچہ عورت ہونے کا مطلب۔ عورت ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ آئے دن اپنے شوہر رمیش کے طعنے سنتے سنتے اب ویدھی کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ تم کیا جانو عورت ہونے کے معنی؟ وہ یہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ ہمیشہ کی طرح آنسو پی کر رہ گئی۔ ویدھی، چائے کا کیا ہوا؟ کسی حد تک رمیش چلایا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خود بنا لو یا باہر جا کر پی لو۔ ویدھی نے سپاٹ سا جواب دیا۔ رمیش کو اس سے اس طرح کی بے رخی کی توقع نہ تھی۔ رمیش جھنجلاتے ہوئے بولا، تو پھر شاید کھانا بھی باہر ہی کھانا پڑے گا۔ اور ایک دوسرے سے منہ پھلائے رہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ گھر میں ہر چیز بے ترتیب ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی۔ جھوٹے برتن، میلے کپڑے، ہر طرف دھول، بدبو، منحوس سا ماحول، اور گھر میں اندھیری سی خاموشی نے رمیش کو توڑ دیا۔ وہ خود ہی بولا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آؤ چلو ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ ویدھی کے سمجھ میں آ گیا کہ رمیش نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے سوال کیا، فکر میری ہے یا اپنے آپ کی؟ اس پر رمیش بھپر گیا۔ اس کے اندر کا مرد پھر بھڑک اٹھا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، لو شروع ہو گئے نخرے۔ ہو تو آخر عورت کا ہتھیار ہے آنسو، نخرے دکھانا، رونا، پھیل نہ جانا، ضد کرنا، اپنی بات منوانا۔ اس بات پر ویدھی پھٹ پڑی۔ اس کے اندر کی خاموش عورت بول پڑی، عورت ہے تو اس کے وجود سے مرد ہے۔ مرد تو اپنی پیدائش سے عورت پر ہی منحصر رہتا ہے۔ عورت مرد پر بوجھ نہیں ہے، عورت مرد کا سہارا ہے۔ کیا تم عورت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو؟ رمیش اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں الجھ گیا۔ اب آخر میں ایک اپنا ہی افسانچہ سناتا ہوں۔ عنوان ہے، اب کون سی ہے منزل۔ 1757 پلاسی کا میدان، شکست خوردہ خاندانوں سے ایک خاندان اپنوں کی مہربانی سے شکست کا غم اٹھائے مرشد آباد سے مونگیر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ 1857 دہلی کی گلیاں سرخ ہو گئی ہیں۔ اپنوں کی مہربانی سے گلی کوچوں میں فرنگی دندناتے پھر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک خاندان جان بچانے کے لیے قنوج کی طرف بھاگ رہا ہے۔
1947 ہندوستان کے کونے کونے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اپنوں کی مہربانی سے اتحاد کی جگہ رسہ کشی جاری ہے۔ کوئی ابوالکلام بن گیا ہے، کوئی حسین احمد مدنی، اور لوگ ایک پلیٹ فارم کی بجائے بہت سے خیموں میں بٹ گئے ہیں، اور مسلمانوں کا لاتعداد خاندان ہجرت پر مجبور ہو گیا ہے۔ سب پاکستان کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ 2024 اپنوں کی مہربانی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی پاکستانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر، کوئی پنجابی ہے اور کوئی بلوچ، کوئی پٹھان ہے تو کوئی بلتی، کوئی شیعہ ہے تو کوئی سنی، کوئی وہابی ہے تو کوئی بریلوی۔ سب کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے، سب بھاگ رہے ہیں، مگر منزل کسے پتہ؟ آپ کو پتہ ہے؟